बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर ये चल रही है सियासत की मार्केट में या सियासी जो गपशप है उसमें कि जो 6 के करीब फेडरल कैबिनेट के जो अरकान हैं वो मिले हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब जब से ये ख़बर गर्दिश करना शुरू हुई है तो तब से लोग पीछे लगे हुए हैं कि पता चले कि वो कौन से 6 मिनिस्टर हैं। कुछ गालबन 3 नाम जो हैं वो तो अयाज सादिक साहब जो लिस्ट लेके आए हैं, जो हदायतनामा लेके इस लंदन से आए हैं पाकिस्तान, और जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हाथ में थमाया है उसमें कोई 3 के करीब वफाकी वज़रा का ज़िक्र था कि इनसे उन्होंने यानी कि नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल दे दी थी कि आप इनके साथ मामलात अपने तय कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था, लेकिन 3 कुछ और नाम जो हैं वो एडिशनल आ गए कि वो भी कुछ राब्ते में हैं। तो अब नून लीग वाले जो हैं वो ना तो अपने कार्ड्स शो कर रहे हैं, बिल्कुल सीने के साथ लगा के बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जो प्लान असल में है वो गालबन 3 से 4 लोगों के दरमियान है, जिनमें एक नवाज शरीफ साहब हैं, एक जरदारी साहब हैं, एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और किसी हद तक शहबाज शरीफ साहब को भी है, या उतनी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जितनी ज़रूरी होती है। तो वो अपना काम कर रहे हैं और गाहे बगाहे हदायत आती रहती हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो लिहाजा वो नाम बताने से गुरेज़ा हैं, और ये नाम अगर किसी को मालूम है तो वो भी बहुत क्लोज सर्किट में वो लोग हैं शहबाज शरीफ साहब के जिनको ये नाम मालूम है, या ज़ाहिर है उनसे तो मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो भी किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वो बड़े जो जिसको मतलब कहते हैं ना किचन कैबिनेट, उसके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो अब ये कौन लोग हो सकते हैं, शक का दायरा किस किस के ऊपर जाकर फिट होता है, ये देखने के लिए मैंने बहुत से लोगों से बात भी की, और बहुत से जो कहते हैं वो रिकॉर्ड ज़रा खंगाला, थोड़ा सा डाटा जिसको हम कहते हैं। तो पहले तो आप ये सुन लें, पहले आपका अपना भी ज़हन तैयार हो जाए कि ये फेडरल कैबिनेट में लोग कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आते हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, एविएशन डिफेंस इनकी जो है वो इनका पोर्टफोलियो है, कलमदान। और मुराद सईद कम्युनिकेशन जो वज़ीरों में टॉप 10 में नंबर 1 पर आए हैं कारकर्दगी के हवाले से, और वो कहते हैं कि मेरी कारकर्दगी जो है वो आपने मुझे जो टारगेट्स मिले थे वो किसी ने देखे नहीं, वो किसी ने सुने नहीं, और मेरी कारकर्दगी मैं पहले नंबर पर क्यों आया इसके ऊपर मेरी अखलाकियात या कह लें क्या इसको कहना चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दी गई, किरदार कुशी शुरू कर दी गई, उनका ये कहना है। और वही बात रेहाम खान साहब की किताब से शुरू होती है, और फिर वो पर्चा भी हो गया मोहसिन बेग, ये सारी बातें आपको मालूम है। तो लेकिन वो मुराद सईद साहब को कोई ये समझाए कि कामरान खान साहब का शो इसी पाकिस्तान में होता है, जिस शो में जिन्होंने ये फ़हरिस्त तैयार की थी, या ये जो फ़हरिस्त क्या कहना है, जिन्होंने अवार्ड किए थे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और मुराद सईद साहब को पहला नंबर दिया था, उनको भी नहीं पता था। वो जो मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, वो जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को देखते हैं, उनको भी नहीं पता था कि मुराद सईद साहब को हम पहला नंबर दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं, कोई 1 2 3 4 बड़े काम उन्होंने कौन से किए हैं, वो कहा मुझे याद नहीं। कामरान खान साहब की हंसी छूट गई, और वो हंसी जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई। वो लोगों ने वो मीम्स बना के शेयर भी की कि यार के खान साहब ने फंसा लिया इस बंदे को, कि जिसको यही नहीं पता। खान साहब ने कहा कि यार के बात ये है कि आपको 40 के करीब वज़ीर हैं। वो कहते हैं 40 के करीब होंगे, हम तो जो टॉप जिसने किया है कारकर्दगी में, हम तो उसका तो आपको पता होगा मोटी मोटी चीज़ों का, उनको वो भी नहीं पता था। तो फिर इसलिए शक, तो फिर लोग फिर बातें बनाने वाले लोग बातें बनाते हैं, फिर मोहसिन बेग साहब की हंसी छूटती है, फिर उन पे के साथ जो होता है वो हमें पता है कि उनके ख़िलाफ़ जनाब गुस्सा इतना है कि एक एफआईए लाहौर में सर्कल में पर्चा दर्ज होता है, और पिंडी इस्लामाबाद सर्कल वाले जाके उनको गिरफ्तार करते हैं आधे घंटे के अंदर अंदर, हैं जी। और फिर दूसरा पर्चा उनके खिलाफ मारकुटाई का तो हुआ, तीसरा भी आप समझ लें कि उनके खिलाफ ये कराची में हो गया लेन देन का, कि जी कि इन्होंने अपने एक दोस्त के 3 करोड़ लेने थे, और 1 करोड़ पता नहीं किसको वो मुका एफआईए के बंदे का, उसने भी वसूल कर लिया, तो इन्होंने अपना सुरसूख इस्तेमाल किया। कहानियाँ हैं यार। तो मतलब क्या है कि गुस्सा बहुत है इमरान खान साहब को, या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, कि इन्होंने मुराद सईद साहब की जो बेसिकली, तो मुराद सईद साहब की क्या है बेसिकली, तो सारे के वो जो अगर कोई किरदार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो वो तो खान साहब के किरदार के ऊपर उठ रही हैं, और हम नहीं उठा रहे।
یہ ریحام خان صاحبہ نے اٹھائی ہیں. ریحام خان صاحبہ کو جا کے ذرا پوچھیں, ان کے خلاف ذرا مقدمہ درج کرائیں. ان کی جو کتاب اتنی موٹی جو انہوں نے کتاب چھاپ دی ہے, جس کے صفحہ نمبر 273 کے اوپر پوری قوم کٹھی ہے, سیم پیج کے اوپر ہے, تو ان کو جا کے پکڑیں, ان کے خلاف کروائیں پرچہ درج. بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. چوتھے نمبر پر جناب تم 6 وزیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون سے ہیں جو عمران خان صاحب کو داغ مفارقت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. تو جناب ایک پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں پرویز خٹک صاحب, ڈیفنس کے منسٹر ہیں. اور چوتھے نمبر پر آتی ہیں مس محترمہ زبیدہ جلال, ڈیفنس پروڈکشن. 5ویں نمبر پر آتے ہیں عمر ایوب خان صاحب, اکنامک افیئرس. اور 6 نمبر پر آتے ہیں محمد حماد اظہر, یہ جناب ہیں انرجی کے. اور پھر 7ویں نمبر پر ہیں شفقت محمود, فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل, نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر, پورٹ فولیو 2 ہیں ان کے پاس. اچھا جی, پھر آگے جناب مسٹر شوکت فیاض احمد ترین, یہ ہیں فنانس اینڈ ریونیو کے. اور شوکت ترین صاحب اپنے ہیں. اچھا جی, وہ نام دیکھیں نا, شوکت فیاض احمد ترین, شوکت ترین صاحب ان کا مختصر سا نام. اور پھر آگے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, مخدوم شاہ محمود حسین قریشی, یہ پورا ان کا نام ہے, فارن افیئرس کے منسٹر ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو. اور چودھری طارق بشیر چیمہ, یہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے ہیں, یہ کاف لیگ سے ہیں. اور زبیدہ جلال میں مس کر گیا, یہ باپ پارٹی کی طرف سے ہیں, یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے ہیں. اور جناب ڈاکٹر شیری ایم مزاری, یہ ہیومن رائٹس کی ہیں. مخدوم خسرو بختیار, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. اور مسٹر فواد احمد, یہ فواد چوئی صاحب ہیں, انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. اور سید امین الحق انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ ایم کیو ایم سے ہیں. اور 15ویں نمبر کے اوپر جو ہیں وہ جناب علی ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, جی ڈی اے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. شیخ رشید احمد صاحب, یہ وہ عوامی مسلم لیگ وزیر داخلہ. اور مسٹر علی امین خان گنڈاپور, کشمیر افیئرس اینڈ گلگت بلتستان, یہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں. ڈاکٹر محمد فروغ نسیم, لا اینڈ جسٹس. میرا حصہ نکل جاتا ہے. فروغ نسیم صاحب وہ ہیں جن کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویسے تو یہ ایم کیو ایم سے ہیں, ایم کیو ایم والے کہتے ہیں یہ ہمارے کوٹے پہ نہیں ہیں, مطلب میں ان کی کام چلے. بہرحال سید علی حیدر زیدی, ایم کیو ایم سے, ایم کیو ایم کہہ رہا ہوں, اللہ معاف کرے, یہ پی ٹی آئی سے ہیں, میری ٹائم افیئرس یہ. اچھا جی, مسٹر اعجاز احمد شاہ, نارکوٹکس کنٹرول. اچھا جی, سید فخر امام, نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ پتہ نہیں ریسورسز یا پتہ نہیں کیا ہے, کٹا ہوا ہے آگے سے. مسٹر اسد عمر, دی گریٹ اسد عمر, پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز. اچھا جی, محمد میاں سومرو, پرائیویٹائزیشن. اچھا جی, محمد اعظم خان, ریلوے. نور الحق قادری, ریلیجیس افیئرس. سید شبلی فراز, یہ تو پکے ٹیٹ ہیں پی ٹی آئی کے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, صاحبزادہ محمد محبوب سلطان, اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجنس. اچھا جی, مسٹر مونس علائی, کاف لیگ کے, واٹر ریسورسز. اچھا, اب ان میں سے میں تھوڑا سا بورنگ ہو گیا آپ کے لیے, تو اب ان میں سے اگر غور کریں تو کون جو ہے وہ عمران خان صاحب کو داغ مفارقت دے سکتا ہے. ایک نام تو میں نے ابھی جو غور کیا ہے اس کے اوپر, وہ جناب میاں محمد سمرو صاحب بھی مجھے شک کے دائرے میں لگتے ہیں, کیونکہ میاں محمد سمرو صاحب کا میں نے جب یہ کابینہ کے اوپر ذرا نظر ڈالی نا, تو کابینہ میں جو پھدکتے پھرتے ہیں منسٹر, کبھی وہ کبھی وہ کہتے کبھی اس پھولتے کبھی اس پھولتے, یار میرا تتلیاں ارغا تے یار میرا تتلیاں ارغا جڑا نا جناب, یہ میں نے فہرست اختیار کی تھی کہ وہ کون کون ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ فہرست میں نے تیار کی کہ ہمیں تو وہی نکالنے چاہیے نا جو پی ٹی آئی کے ہیں, تو باقی بادشاہ پارٹی یا ایم پی ایم ان کا کیا لینا دینا. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ نکلتے ہیں ان میں جناب غلام سرور خان صاحب,
کدی پیپلز پارٹی, کدی پرویز مشرف, تو کدی جناب نون لیگ, تو پتہ نہیں کیا, کبھی وہ وٹو کی, کبھی نہ, کبھی کہاں, کبھی کہاں, کبھی کہاں. ان دنوں یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب مطلب کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہوتی نہیں ہے, ذرا باڈی لینگویج تھوڑی سی وہ ٹائٹ سی باڈی لینگویج بھی ہے. اور پھر یہ جناب اس گورنمنٹ کا پٹھا بٹھانے میں بھی ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پی آئی اے کے وہ سارے پائلٹوں کی جعلی کر دی تھی, اور پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پی آئی اے کے ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کے پاس جعلی ڈگریز ہیں. تو وہ پی آئی اے گراؤنڈ ہو گیا آلموسٹ. اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جو برے حالات ہو گئے پی آئی اے کے, بیٹھنا کون پسند کرتا. جب آپ کہہ دیں کہ جناب کہ جب ہمارے جتنے پائلٹ ہیں وہ جناب جعلی پائلٹ ہیں, تو کون آ کے بیٹھے گا آپ کی ایئر لائن کے اوپر. تو غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ ان دنوں جو نون لیگ کے قائد کے اوپر بھی بڑی فوکس کرتے ہیں. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ شہباز شریف صاحب, لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پائن کے اوپر جو ہے وہ کون کیا کس طرح کر کے. احمد جواد صاحب بھی تو بڑی تنقید کیا کرتے تھے نا, جو سابق پی ٹی آئی کے وہ سیکٹری تھے, سیکٹری جنرل, تو ان کو بھی انہوں نے لے لیا ہے ملاقات کر کے. تو غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ جناب کہ یہ لاش اس طرح, مطلب وہ اس طرح آئیں گے, اس طرح آئیں گے, اس طرح کر کے وہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ ٹف ٹائم دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ذرا توجہ دلاؤ, نوٹس دینا کہ میرے ول دھیان کرو پائن. تو چونکہ جو چودھری نثار صاحب ہیں یہ انہی کے حلقے سے, یہ انہی کے پولیٹیکل ارائیول ہیں, تو لہٰذا یہ اپنی جگہ پاتے ہیں, یہ گنجائش پاتے ہیں نون لیگ کے اندر. تو ظاہر ہے کہ نون لیگ نے تو اگر ان میں سے لینا ہے, ان لوگوں میں سے کسی کو لینا ہے, میں ایک گیس ورک کم کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ سارے کے ناپسندیدہ ہی ہیں آلموسٹ. تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتے ہیں. خسرو بختیار صاحب بھی نون لیگ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور وہ پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی میں جو شامل ہوئے تھے, تو انہوں نے اس سے پہلے ایک وہ صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کوئی بنایا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ ضم ہوئے تھے پی ٹی آئی میں. اور ان کے پاس بڑا آسان فارمولہ ہے واپس جانے کا کہ جی کہ عمران خان صاحب, ہم تو صوبہ بنوانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے 1 انچ پیش رفت نہیں کی صوبہ بنانے میں, تو اس لیے میں چھڑ کے واپس آ گیا. تو بڑا آسان ڈائلاگ ہے. پرویز خٹک صاحب ایک بلیک ہارس, تو خیر اب تو وائٹ ہارس ہی کہہ لیں آپ, کہ ایک دور پلانز بڑے تیار ہوتے ہیں نا پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا جی, وہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور پالیٹکس کے کھلاڑی, ان کے پاس پلانز بڑے تیار ہوتے ہیں کہ اس کو بھی پکڑ سکتے ہیں, وہ بھی آ سکتا ہے. ایک پلان یہ بھی تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر سے کوئی انقلاب برپا کیا جائے اور عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیا جائے. مطلب یہاں پر نااہل کروانا پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کے اوپر نااہلی کی تلوار ویسے ہی مسلسل لٹک رہی ہے. ایک تو ان کی پارٹی کی وجہ سے پوری پارٹی بھی نااہل ہو سکتی ہے, دوسرا ان کا جو ماضی ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک اولاد کو پاکستان میں تسلیم نہیں کیا. لیکن وہ چلے, میں اس کے اوپر پھر وہ ہوئے گا کہ جی کہ یہ تضحیق پتہ نہیں کیا کیا, یہ کام پولیٹیکل پارٹیوں کے, وہ والے یہ والے کام کریں. تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا متبادل تھے پاکستان کے بادشاہ گروں کے پاس, کنگ میکرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس. عمران خان صاحب کا جو متبادل ہیں وہ پرویز خٹک صاحب بھی تھے, اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ویر بھی جاتے ہیں, ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ متھے لگ جاتے ہیں. اور انہوں نے کبینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے, تو تکرار ہو گئی تھی. اور مطلب کہ انہوں نے کیا کہ بھائی تو کی شے بھائی, وزیر اعظم ہم نے بنایا ہے, ہمارے ووٹوں سے تم وزیر اعظم بنے ہو. اس لیول کے اوپر آ گئے تھے, چھوڑ کے نکل آئے تھے, تپ گئے تھے, وزیر اعظم اٹھ کے جانے لگے تھے. یہ والا واقعہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے. تو پرویز خٹک صاحب پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, اور یہ جو 2008 والی اسمبلی تھی حیدر ہوتی صاحب والے جو چیف منسٹر تھے کے پی کے میں, اس میں ان کے ابتدائی ایام پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں. تو ان کا ہی ہوم گراؤنڈ پیپلز پارٹی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں اب کس طرف جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جانے والوں میں اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں شارٹ لسٹنگ کریں تو یہ ان کا نام سیر فہرست ہے. یہ وہ کوڑا ہے جو کسی بھی وقت بدک سکتا ہے. تو پھر جناب عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بھی میرا مطلب ہے کہ وہ بھی کسی کڑے کے ٹکن نہیں ہیں. اگر یہ کہا جائے, ان کی تصویریں آپ دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں. اول تو میرا خیال ہے کہ سب کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف لوگوں کے ساتھ.
کہ یہ جناب نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہیں، یہ کیا نام ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی ساتھ ہیں، مطلب کوئی دین مان نہیں ہے سیاست میں. تو بہرحال آگے آ جاتے ہیں فخر امام صاحب. فخر امام صاحب کا بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ہیں کہ وہ نون لیگ سے پیپلز پارٹی میں بھی چلے گئے تھے ان کی بیگم سمیت، اگر آپ کو یاد ہو، اور پیپلز پارٹی سے پھر یہ اب ماشاءاللہ پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں. اعظم سواتی صاحب امریکہ سے آئے اور آ کے سیدھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں پر نازل ہوئے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو قبول کیا. یہ جناب سینیٹر بھی رہے ہیں اس طرح کر کے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اور اب پی ٹی آئی میں ہیں ماشاءاللہ. تو ان کا بھی یہ بھی مشکوک ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے صرف یہ نہیں، سارے بندے جو ہیں وہ چپ کر کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہو کی رہا. اگر آپ ان کی حرکات و سکنات دیکھیں اور ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں اور ان کے بیانات دینے کی ریشو دیکھیں، تو جو فواد چوہی صاحب ہیں یہ بائی ڈیفالٹ یہ نہیں بولیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت جلدی پکڑے جائیں گے. تو باقی سارے تو جو ہیں وہ جو ہوتا نہیں کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. تو فواد چوہی صاحب کا بھی نام ہے. فواد چوہی صاحب کے بزرگ جو ہیں پیپلز پارٹی میں تھے، گورنر الطاف ان کے چچا تھے، یہ عطایہ تھے، اور مطلب یہ پیپلز پارٹی میں کے ترجمان بھی رہے. میں پرانی بات آپ کو کر رہا ہوں، بینظیر بھٹو جب اپوزیشن لیڈر تھیں تو یہ پنجاب میں ان کی جو کہہ لیں کہ پنجاب کے سیکٹری اطلاعات ٹائپ تھے اور بڑے ایکٹیو تھے. اور پھر یہ جب پرویز مشرف صاحب آئے تو یہ پرویز مشرف صاحب مطلب طارق عزیز صاحب ایک کریکٹر تھے. طارق عزیز صاحب نے جتنے پنجاب کے جاٹ ہیں ان کو ان کا بیسیکلی پرویز مشرف صاحب جس طرح اس وقت عمران خان صاحب فرنٹ کے اوپر ہیں، لیکن ایک یہ پاک پتن شریف کے کچھ جو پرسنالٹیز ہیں انہوں نے ایک اپنی خفیہ سلطنت قائم کی ہوئی ہے، ایک غیبی حکومت قائم کی ہوئی ہے، اور وہ تبادلے شبادلے ادھر ادھر سارا کچھ جو ہے وہ ان کے مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ادھر. نعوذ باللہ من ذالک. اب اس بات کو اس طرف نہیں لے کے جانا آپ نے، یہ میں نے ویسے ہی علامتی طور پر بات کہی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ بیوروکریسی کے اوپر پوری گرپ، کوئی مطلب جو بھی سرکار سے کام ہے وہ ایک پرسنالٹیز کا ایک جتھا ہے جو میں نے بتا دیا وہ کہاں سے ہے. اور وہ پھر افسروں کو فون کر کے خود جا کے، میں ایک وہ افسر جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حکومت ہماری ہو، یہ خاور منیکا صاحب نے ان سے بات کی، ساڑی حکومت ہے، ساڑے مخالفین جڑے جناب وہ پروان چڑھے گے اور مطلب ہم جو ہیں وہ رگڑے جائیں گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کہتا میں ساڑی حکومت اور ساڑی حکومت. تو بہرحال یہ والے معاملات ہیں جناب. تو اسی طرح جو طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ ان کے دور میں پرویز مشرف صاحب کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، تو جاٹوں کی حکومت تھی، جاٹوں نے پاکستان کو کیپچر کیا ہوا تھا. اور پھر اس وجہ سے جو ہیں اپنے فواد چوہی صاحب ان کے جو چچا تھے افتخار چودھری، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، سپر سیڈ کر کے آئے تھے ججوں کو. تو مطلب فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ پھر اسپوکس پرسن ہوئے جناب پرویز مشرف صاحب کے. اور پھر پرویز مشرف صاحب کے جاتے ہی یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اسپوکس پرسن ہو گئے. یہ فنکاری پتہ نہیں کہاں پہ آتی ہے. اور پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے خود مجھے یہ والی بات بتائی کہ عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ میں فواد چودھری کو رکھ رہا ہوں. تو فواد چودھری صاحب کے مخالفین، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے خلاف جو لینگویج یوز کی ہوئی ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب کا یہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ لیں کہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ جس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر اکھاں بند کر کے ڈیفینڈ کر دینے. وہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں کہ یار میں عمران خان کو ٹکے ٹکے کی باتیں سناتا رہا ہوں مختلف شوز میں بیٹھ کے. تو عمران خان صاحب کو بھی کچھ یاد نہیں. یہی سیاست ہے. اور یہ پھر بڑی جس کو کہتے ہیں نا بڑی دلیری کے ساتھ یہ اپنا قبلہ تبدیل کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر قائم بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. اور انہوں کا حادثہ بھی نہیں نکلتا کہ میں پہلے کیا کہتا رہا ہوں. تو فواد چوہی صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جو ہے نا چھو منتر ہو سکتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہیں. ان کی شیروانی سلی پڑی رہتی ہے ہر وقت اور ان کی درینہ خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے
کہ یہ پاکستان کے کسی طرح وزیر اعظم بن جائیں اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کیا یعنی کہ جو کنگ میکرز ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے وہ پاکستان سے پہلے کی بات ہو یا پاکستان کے بعد کی بات ہو، یہ نسل در نسل جو ہیں یہ خدمت گار ہیں. ویسے تو مخدوم کہلاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ خدمت گار ہیں، خادم ہیں، مخدوم نہیں ہیں، خادمین ہیں. یہ خادمین ہیں پاکستان کے جو قبلے ہیں طاقت کے، ریاست کے اور جس کو حکومت کے، تو یہ ان کے خادمین میں سے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اجر ہے خدمت کا، جو معاوضہ ہے وہ اس صورت میں ملے کہ ہم جناب کے وڈے وزیر لگ جائیے. وڈے وزیر یہ پرائم جو ہے فارن منسٹریاں تے ادھر ادھر دیاں منسٹریاں جو ہیں یہ اب میرا مطلب ہے ہمارے قد کاٹ سے نیچے کی ہیں، ہماری خدمت کا جو معاوضہ ہے وزانہ ہے اس سے بہت کم درجے کی ہیں. تو یہ میں نے شارٹ لسٹ کی ہے. مجھے تو ان 28 لوگوں میں یہ لگتے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ میں بھی وہ جو باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ 6 کو منسٹر ہیں لیکن یہ کوئی تقریباً 8 بن جاتے ہیں، 8 بلکہ 9، کیونکہ وہ میاں محمد سمرو صاحب بھی جو ہیں وہ بھی شک کے دائرے میں ہی آتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ ایک خاص کہہ لیں کہ ان کا بھی قبلہ ایک خاص ہے، جن کا یہ سب کا قبلہ ایک ہی ہے بنیادی طور پر. اور یہ پاکستان کے جو طاقت کے اصل گھر ہیں ان گھر کے طواف یہ لوگ کرتے ہیں اور مطلب یا جو طواف کرنے والے ہیں ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے یوں کہہ لیں. تو عمران خان صاحب کو جو داغ مفارقت ملے گا وہ میرا خیال ہے کہ میں نے شارٹ لسٹ کی، انہی میں سے وہ کوئی 4 5 6 جتنے نکلنے ہیں وہ انہی میں سے نکلیں گے فیڈرل کیبنٹ میں سے. تو باقی سیاست ہے، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، کوئی سجن نہیں ہوتا مستقل، کوئی دشمن نہیں ہوتا مستقل، نہ دشمنیاں دائمی ہوتی ہیں نہ دوستیاں جو ہوتی ہیں وہ دیر پا ہوتی ہیں اور درینہ ہوتی ہیں. مفادات کا کھیل ہے، دھندا ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس ڈالی پر تو کبھی اس ڈالی پر. یار میرا تتلیاں ورگا، تو یہ ساری تتلیاں ہیں جو اقتدار کے پھولوں پر بیٹھتی ہیں اور اقتدار کے باغیچوں میں گشت فرماتی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.